बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। एक लड़की जिसका नाम सबा था। सबा अपनी अम्मी नुसरत और अपने अबू राशिद के साथ रहती थी। सबा के वालिदैन ने सबा को बहुत लाड प्यार से पाला था क्योंकि सबा उनकी इकलौती बेटी थी। इसी वजह से वो सबा की हर ज़रूरत को पूरा करते थे। सबा के अबू का अपना शोरूम था जिसकी वजह से उन्हें फ़र्नीचर का कुछ सामान ख़रीदने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। सबा के अबू ने सबा को कॉलेज जाने के लिए बस लगवा कर दी थी जो सबा को कॉलेज लेकर भी जाती थी और घर छोड़कर भी जाती थी। और सबा की अम्मी सबा के कॉलेज जाने और राशिद के काम पर चले जाने के बाद घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती थी। वक्त बहुत अच्छे से गुजर रहा था। सबा अब जवान हो चुकी थी। सबा ने जब एफए की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी तो उसकी सालगिरह के मौके पर उसके अब्बू ने उसे मोबाइल तोहफे में दिया और साथ में अपनी बेटी को ये भी नसीहत की, बेटी मोबाइल इस्तेमाल करने के अच्छे भी फ़ायदे हैं और बुरे भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसको अच्छे इस्तेमाल में रखोगी। सबा ने अपने अब्बू को ये कहते हुए यकीन दिलाया, अब्बू मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और अच्छे और बुरे का इल्म रखती हूँ। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। सबा ने बीए की पढ़ाई शुरू कर ली थी और उसी दौरान सबा की दोस्ती एक लड़के से हुई। उस लड़के का नाम एहसान था। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई और जिस दिन सबा कॉलेज से छुट्टी करती थी उस दिन सबा की सारा दिन एहसान से मोबाइल पर बातें होती रहती थीं। कुछ दिन तो सबा की अम्मी ने सबा की इन हरकतों पर गौर ना की, मगर 1-2 माह बाद सबा की अम्मी ने सबा को मोबाइल पर बातें करते हुए सुना और फ़ौरन ही सबा से बात की कि बेटी तुम किसके साथ इतने घंटों घंटों तक बातें करती रहती हो। सबा ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मैं अपनी दोस्त से बातें करती हूँ। सबा की अम्मी ने कहा, बेटी 10-15 मिनट की बात होती है मगर तुम तो घंटों के हिसाब से बात करती हो। सबा ने अपनी अम्मी से ये कहकर बात को टाल दिया, अम्मी मैं जिस दिन कॉलेज नहीं जाती मेरी दोस्त वो सब मुझे फ़ोन पर बता देती है। सबा की अम्मी ने कहा, अच्छा बेटी ठीक है मगर ध्यान रखना अगर कोई और बात हुई तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे अब्बू तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। अभी तो बस तुमने उनका लाड प्यार ही देखा है। सबा ने कहा, नहीं अम्मी आप परेशान ना हो। कुछ दिनों के बाद सबा के अब्बू ने सबा से कहा, बेटी तुम कल कॉलेज ना जाना। तो सबा ने अपने अब्बू से कहा, क्यों अब्बू कल खैरियत है? सबा के अब्बू ने कहा, हाँ बेटी कल मेरे दोस्त का बेटा तुम्हें देखने आ रहा है। सबा एकदम परेशान हो गई और अपने अब्बू से कहने लगी, अब्बू ये क्या बात हुई? लड़की को देखने वाले तो लड़के के घर वाले आते हैं और यहाँ तो लड़का खुद आ रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। सबा के अब्बू ने कहा, दरअसल तुम्हारी तरह वो भी अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसके वालिदैन माजी में ही इंतकाल कर गए हैं। वक्त और हालात ने उसे बहुत समझदार बना दिया है। मैं तो जल्दी से ही तुम्हारी शादी करके अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ। सबा को अपनी अब्बू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो कॉलेज चली गई और वहाँ जाकर उसने एहसान को सारी बात बताई। तो एहसान ने सबा से कहा, तुम परेशान ना हो, मैं जल्द ही अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेजूँगा। सबा बोली,
کیا مطلب تمہارا؟ اگر وہ کل مجھے پسند کر کے چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور ویسے بھی ابو کہہ رہے ہیں میں تمہاری جلد سے جلد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر احسان بولا ابھی رشتہ ہی پکا ہوگا، وہ تمہیں اٹھا کر تو نہیں لے جائے گا، تم فکر نہ کرو، میں اپنے والدین کو رشتہ دے کر بھیجتا ہوں۔ اگلے دن راشد کے دوست کا بیٹا صبا کو دیکھنے آیا۔ اس لڑکے کا نام دانش تھا۔ دانش کو صبا پہلی ہی نظر میں بہت پسند آ گئی تھی اور صبا کا دانش کے ساتھ رشتہ پکا ہو گیا تھا اور اب 1 مہینے کے بعد صبا کی شادی تھی۔ صبا کے ابو نے صبا کا کالج جانا بھی بند کروا دیا تھا۔ صبا بہت پریشان تھی کیونکہ دانش اسے ذرا بھی پسند نہیں تھا اور اس کے دل و دماغ پر احسان کی محبت کا جنون سوار تھا۔ صبا کی شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے چل رہی تھیں۔ پھر آخر کار صبا نے اپنی امی سے اپنی شادی سے 3 دن پہلے کہا امی مجھے دانش سے شادی نہیں کرنی کیونکہ میں کالج میں کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہوں۔ اس لڑکے کا نام احسان ہے، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ صبا کی امی نے کہا ہو گئی نا وہی بات جس کا مجھے ڈر لگا رہتا تھا، اب تمہارے ابو نے جہاں تمہارا رشتہ کیا ہے تمہاری شادی اب وہیں ہوگی۔ صبا بولی اگر میں شادی نہ کروں تو؟ صبا کی امی بولی اچھا تو اب تم اس آوارہ لڑکے کے لیے میرے ساتھ زبان درازی کرو گی، میں تمہارے ابو کو ہی بتاتی ہوں، ان کو بھی تو پتہ چلے کہ ان کے لاڈ پیار کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ صبا بہت روئی اور کچھ دیر بعد صبا کے ابو کمرے میں آئے اور غصے سے بولے بیٹی یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ صبا بولی ابو وہ میں احسان سے محبت کرتی ہوں۔ ابھی صبا کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کے ابو نے کہا بس تم نے جو کہا میں نے سن لیا، آخر میری بھی کوئی عزت ہے اور ہم نے تمہیں اس دن کے لیے نہیں پڑھایا کہ تم ہماری عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی من مانیاں کرتی پھرو۔ اور پھر صبا کا ابو یہ سب صبا سے کہہ کر کمرے سے چلا گیا۔ صبا نے اپنے ابو کو اس دن پہلی دفعہ اتنے گرم لہجے میں بولتے ہوئے سنا تھا اور صبا ساری رات روتی رہی اور ساتھ یہ سوچتی رہی کہ یہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، میری زندگی ہے، مجھ سے تو ایک دفعہ پوچھ لیتے کہ مجھے کس طرح کا ہم سفر چاہیے۔ باقی کے 2 دن بھی صبا کے احسان کو فون کرتے ہوئے گزر گئے مگر احسان اس کو جھوٹے لارے لگاتا رہا۔ صبا ہی پاگل تھی احسان کی محبت میں۔ پھر آخر کار صبا کی شادی دانش سے ہو گئی۔ پہلی رات دانش نے صبا کی خوبصورتی کی بہت تعریف کی اور اسے منہ دکھائی میں سونے کی انگوٹھی گفٹ کی۔ دانش نے صبا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے انگوٹھی جب صبا کی انگلی میں ڈالی تو صبا سے کہنے لگا تمہیں تو بخار لگ رہا ہے، میں ابھی تمہارے لیے چائے بنا کر اور ساتھ دوائی لا دیتا ہوں۔ دانش نے ایسا ہی کیا اور پھر صبا سے آرام کرنے کو کہا۔ صبا نے دل میں سوچا یہ ایک ایسی رات ہے جس کا ہر لڑکی اور لڑکے کو بہت شدت سے انتظار ہوتا ہے اور یہ پاگل ہے کہ مجھے سونے کو کہہ رہا ہے، فی الحال مجھے اس سے کیا لگے، میں تو احسان کو چاہتی ہوں۔ اور یہ سوچتی ہوئی صبا سو گئی۔ ولیمے کے بعد صبا کے ابو خود ہی صبا کو اس کے شوہر کے گھر چھوڑنے آ گئے۔ دانش نے ان کو دیکھ کر فوراً کہا آپ نے کیوں زحمت کی ہے، میں آنے ہی والا تھا صبا کو لینے کے لیے۔ صبا کے ابو نے کہا دراصل مجھے کام کے سلسلے میں یہیں سے گزر کر جانا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں صبا کو بھی گھر چھوڑتا جاؤں۔ دانش نے صبا سے کہا اپنے ابو کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ صبا کے ابو نے کہا نہیں مجھے ذرا جلدی جانا ہے، میں پھر کبھی آؤں گا۔ اور یہ کہہ کر صبا کے ابو چلے گئے اور دانش نے صبا سے کہا اچھا تم آرام کرو، میں بھی کام پر جا رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر دانش بھی کام پر چلا گیا۔ اسی رات دانش جب کام سے گھر آیا تو اس نے صبا سے کہا صبا تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں؟
صبا کچھ برے انداز میں بولی، کوئی شکایت نہیں مجھے آپ سے، آپ مجھ سے ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہیں؟ دانش نے کہا، دراصل مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ نہیں ہو۔ صبا نے دانش کی بات کو پلٹتے ہوئے کہا، میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ دانش نے کہا، کیوں، تم نے کھا لیا ہے؟ صبا نے کہا، نہیں۔ دانش نے کہا، تو پھر تم تیار ہو جاؤ، ہم کہیں باہر جا کر آج رات کا کھانا کھائیں گے۔ صبا بولی، مجھے کہیں نہیں جانا اور مجھے بھوک بھی نہیں لگی ہوئی۔ دانش بولا، کیوں نہیں جانا؟ صبا بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، آج سارا دن گھر کا کام کرتے ہوئے میں تھک گئی تھی اور آرام کرنے کا موقع نہیں ملا اور اب مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ دانش نے کہا، اچھا تم سو جاؤ، میں خود ہی کھانا لے لوں گا۔ اور پھر دانش کمرے سے چلا گیا اور صبا اپنے دل میں سوچ رہی تھی، میں نے دانش کے ساتھ کتنا سخت رویہ اختیار کیا ہے، مگر انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ شاید اسی وجہ سے وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہے، کیونکہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ابھی اس ماحول کی عادی نہیں ہوئی ہوں اور کچھ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر صبا یہ سوچتی ہوئی سو گئی۔ اگلی صبح صبا جب ناشتہ بنا رہی تھی کہ اس کے ہاتھ میں گرم گھی گرنے سے اس کا ہاتھ جل گیا اور دانش اس کی آواز سن کر فوراً کچن میں آ گیا اور صبا کا ہاتھ دیکھ کر کہنے لگا، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ مگر صبا نے کہا، نہیں، یہ زخم ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا، آپ ناشتہ کر کے کام پر چلے جائیں۔ دانش نے کہا، میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ صبا غصے سے بولی، میرے ہاتھ پر صرف چھوٹا سا زخم ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ اور پھر دانش صبا کی بات سن کر کام پر چلا گیا، مگر کام پر جانے کے بعد بھی دانش کو ہر وقت صبا کی فکر لگی ہوئی تھی اور وہ ہر ایک گھنٹے کے بعد صبا کو فون کر کے اس کی خیریت معلوم کر رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد دانش نے صبا سے کہا، جب میں کام سے گھر آتا ہوں تو کیا تم خوش ہو کر میرا استقبال نہیں کر سکتی؟ صبا بولی، مجھے اس طرح کے چونچلے بالکل پسند نہیں۔ دانش نے کہا، میرا دل کرتا ہے تم میری پسند کے کپڑے پہنا کرو۔ صبا بولی، آپ ایسا کریں کہ ایک رب بوٹ لے آئیں تاکہ آپ جیسا کہیں وہ ویسا ہی کرے۔ دانش نے کہا، تم بھی تو ایک رب بوٹ کی طرح ہی ہو۔ صبا کو تو موقع مل گیا تھا اپنے دل کی بات کرنے کا۔ اس نے دانش سے کہا، تو پھر آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ دانش نے کہا، صبا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تمہیں چھوڑنے کے لیے شادی نہیں کی۔ تو صبا نے کہا، تو پھر آپ کان کھول کر سن لیں، جس دن آپ نے مجھ پر اپنی من مانی کرنے کی کوشش کی وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ اور صبا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دانش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صبا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہے۔ اس نے آج تک صبا کے اس رویے کی وجہ سے صبا کے سامنے اپنی پریشانی کا مظاہرہ تک نہ کیا تھا۔ پھر ایک دن دانش نے اپنے سسر یعنی صبا کے ابو سے صبا کے اس رویے کے بارے میں بات کی تو انہوں نے دانش کو صبا کے دوست احسان کے بارے میں صرف اسی لیے بتایا کیونکہ دانش کہہ رہا تھا کہ وہ صبا کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ مگر صبا کے ابو نے کہا، دانش بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں صبا کو سمجھاؤں گا اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دانش نے کہا، آپ صبا سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے متعلق کچھ غلط سوچے۔ صبا کے ابو نے دانش سے کہا، بیٹا تم جیسا داماد خدا سب کو دے۔ رات کو گھر آنے سے 3 گھنٹے پہلے دانش نے صبا کو فون کر کے کہا، اگر تم نے آج میری پسند کے کپڑے پہن لیے تو میں سمجھ لوں گا کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو، اور اگر نہ پہنے تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ تمہارے پاس 3 گھنٹے ہیں، سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اور یہ کہہ کر دانش نے فون بند کر دیا۔
صبا پر دانش کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب رات کو دانش گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ صبا نے وہی کپڑے پہن رکھے ہیں جو اس نے صبح پہنے تھے۔ دانش کو دیکھ کر صبا کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ دانش نے اسے کہا، تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اور پھر دانش صبا کو لے کر اس کے گھر جا ہی رہا تھا کہ راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے دانش سے اس کا موبائل، پیسے اور گاڑی کی چابی چھین لی اور صبا کا زیور چھیننے کے لیے صبا کی طرف گئے ہی تھے کہ اتنے میں دانش صبا کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور ڈاکوؤں نے دانش کو مار مار کر اتنا زخمی کر دیا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ واقعہ صبا کے گھر کے پاس ہی ہوا تھا۔ صبا نے فوراً اپنے ابو کو فون کر کے بلایا اور دانش کو ہاسپٹل لے گئے۔ صبا کی جب آنکھ کھلی تو صبا نے خود کو اپنی امی کے گھر پایا، کیونکہ دانش کی حالت دیکھ کر صبا کا برا حال تھا۔ اٹھتے ہی اس نے اپنی امی سے دانش کے بارے میں پوچھا۔ اس کی امی نے بتایا، دانش اب کچھ بہتر ہے اور تمہارے ابو ہاسپٹل میں اس کے پاس ہیں۔ صبا اپنے برے رویے پر بہت شرمندہ تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دانش نے اس کی جان کیوں بچائی، اور ایک میں ہوں کہ بس احسان کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ صبا کو احساس ہو چکا تھا کہ احسان کی محبت تو صرف دکھاوے کی محبت تھی، اصل محبت تو دانش مجھ سے کرتا ہے۔ اس نے اپنی امی سے بھی معافی مانگی اور کہا، مجھے دانش کے پاس جانا ہے۔ صبا کی امی نے کہا، بیٹی رات کو میں تمہیں لے جاؤں گی۔ پھر جب صبا دانش کے پاس ہاسپٹل گئی اور اس سے اپنے جارحانہ رویے کے لیے معافی مانگنے لگی، دانش نے صبا سے کہا، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ صبا نے کہا، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ دانش نے کہا، مجھے پتا ہے تم شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ صبا ایک دم چونک گئی اور کہنے لگی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ دانش نے کہا، میں نے تمہارے ابو سے اپنا گھر برباد ہونے سے بچانے کے لیے بات کی تھی تو ان سے پتا چلا۔ یہ سن کر صبا دانش سے آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی اور دانش سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، دانش میں پاگل ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، مگر اب میرے دل میں آپ کے سوا کوئی نہیں۔ دانش نے کہا، اچھا تو اب ہمیں بھی اپنی محبت کا اقرار کرنے کا موقع دو۔ صبا شرماتی ہوئی بولی، جی بولے دانش۔ صبا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تمہارے دل میں ساری زندگی کے لیے رہنا چاہتا ہوں۔ صبا بولی، وہ تو آپ پہلی رات سے ہی میرے دل میں بس چکے تھے۔ اس دن آپ نے اپنے جذباتوں کی قدر کیے بغیر میری طبیعت کو دیکھ کر میری تیمار داری کی تھی۔ اب دانش اور صبا کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ صبا نے ایک انجان لڑکے کی خاطر اپنی شادی شدہ زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کی، مگر دانش کے اچھے کردار اور محبتانہ رویے کی وجہ سے ایسا نہ ہو پایا، کیونکہ وہ اپنا گھر برباد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا اور وہ صبا سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور صبا کو بھی دانش کی محبت کا احساس ہو چکا تھا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس شخص کی خاطر اپنی زندگی کو یوں برباد نہ کریں جس کو ہماری پرواہ تک نہ ہو، اور اس شخص کی محبت کا امتحان نہ لیں جو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہو، جیسا کہ صبا کے ساتھ ہوا۔ آپ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔